अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सग़ीर के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी अहम डेवलपमेंट है। जब अब ये सुनते हैं कि अब से घंटा डेढ़ घंटा पहले हिंदुस्तान के कंट्रोवर्शियल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन कर दिया। सिर्फ एक दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान ये कह रहे थे कि ये कॉकरोचेस इसलिए होते हैं कि इन्हें पाँव से मचल दिया जाए, इन्हें गंदी नालियों में कीड़े मकोड़ों की तरह फेंक दिया जाए। लीडर इनके कहने के ऊपर रिज़ाइन नहीं करते, लेकिन वही धर्मेंद्र प्रधान ने अब से चंद घंटे पहले ट्विटर के ऊपर अपने रेजिग्नेशन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कौम को मुत्तहद रखने के लिए जो सूरत हाल डेवलप कर रही है, मैं नहीं चाहता कि ये सूरत हाल जो है मज़ीद फैल जाए, मैंने रिज़ाइन कर दिया। क्योंकि अब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसके हवाले से खामोशी रखी है, उन्होंने इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन ये अंडरस्टैंडेबल है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कन्वे किया होगा एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को कि आपका रेजिग्नेशन चाहिए। इस स्टेज पे सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि आपकी रेजिग्नेशन के बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। हमने इस पर कई दफ़ा वीलॉग्स किए। गुज़िश्ता कई दिनों से पहले दूसरे वीलॉग में मैंने कहा था कि अल्टीमेटली लगता है कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है इससे रिज़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन मेरे जहन में यह था कि शायद ये रेजिग्नेशन कुछ देर के बाद किया जाए, शायद मिनिस्ट्री चेंज कर दी जाए। इतने स्टीप तरीके से, इतने सडन और इतने ड्रामेटिक तरीके से ये होगा तो लगेगा कि हुकूमत बहुत डिफेंसिव पे चली गई है, हुकूमत की शिकस्त से समझा जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स ने इतनी शिद्दत से ये स्टैंड लिया, उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि जो मूवमेंट थी, जो दिल्ली से शुरू हुई चंद दिन पहले, वो दिल्ली से निकल के हिंदुस्तान के तूलो अर्ज़ में फैल रही थी। कानपुर में, बंगाल में, साउथ में, मुख्तलिफ जगहों पे, और अपोजिशन जमातें जो हैं वो इसका हिस्सा बनते नज़र आ रही थीं। बहरहाल इस वक्त ये एक ग्लोबल न्यूज़ है, ये सिर्फ कोई हिंदुस्तान के अखबारों की हेडलाइन नहीं है, ये सिर्फ कोई पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स का टिकर नहीं है, ये इस वक्त दुनिया की तमाम मेजर पब्लिकेशंस की ये हेडलाइन है। मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ आइडिया देने के लिए मैं आपको दिखा दूँ, मैं आपको दिखा नहीं सकता, स्क्रीन भर जाएगी। ये सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसे कहते हैं रॉयटर्स, दुनिया की बड़ी खबर एजेंसी रॉयटर्स है, जिसकी हेडलाइन है इंडियाज़ एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन्स इन मेजर विन फॉर यूथ प्रोटेस्टर्स। यानी स्टूडेंट्स जो हैं उनकी बहुत बड़ी यहाँ पे कामयाबी हुई। हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर जो कहते थे, और ये हिंदुस्तान का यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन जो है वो इतना की छोटी चीज़ नहीं। इससे पहले यूनियन सेक्रेटरी को चेंज किया गया, एजुकेशन के एडिशनल सेक्रेटरी को चेंज किया गया, और बहुत से ऑफिशियल्स को आगे पीछे कर दिया गया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम फास्ट ट्रैक स्पीडी कोर्ट्स बनाएंगे, उसमें ये लीक के मसले को हम इस लीक के मसलों को वहाँ पे एड्रेस करेंगे। ये उन्होंने एक ट्वीट किया था, इंग्लिश में भी किया था, हिंदी में भी किया था, लेकिन इससे नाकाफ़ी समझा गया। चंद घंटों के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एहसास हुआ कि सूरत हाल इतनी नाजुक है और इतनी तेज़ी से आगे बढ़ती चली जा रही है कि रात को उन्होंने स्टूडेंट्स का जो वेपन है सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने वीडियो की, जहां उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स का और नौजवानों का मुस्तकबिल जो है वो उनकी हुकूमत के लिए बड़ा अहम है। हम इसके हवाले से एक नया कानून लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्दी उसमें लोकसभा में इस लीकिंग को रोकने के लिए एक नया कानून बनाया जाएगा। लेकिन अपोजिशन ने 5 दिन से, कांग्रेस ने और बाकी जमातों ने लोकसभा के अंदर इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन होने ही नहीं दी। उनकी अपनी 3 किस्म के डिमांड से, जिसका मैं फिर जिक्र करता हूँ। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता चला जाऊँ। जो मैंने आपको हेडलाइन दिखाई वो रॉयटर्स की थी। ये दूसरी हेडलाइन देखें, बरतानिया का बड़ा अखबार लेफ्ट ऑफ द सेंटर इंडिपेंडेंट है, जिसकी हेडलाइन है इंडियाज़ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन्स आफ्टर यूथ लेड कॉकरोच प्रोटेस्ट। नाम भी कैसा रखा इन्होंने स्टूडेंट्स ने अपना। इसके बाद अगली हेडलाइन देखें, एसोसिएटेड प्रेस की, एपी की है, इंडियाज़ एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन्स आफ्टर वीक्स ऑफ स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट। इसके बाद अगली देखें, ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, इंडियाज़ एजुकेशन मिनिस्टर स्टेप्स डाउन हैंडिंग विन टू प्रोटेस्टर्स। With Dharmendra Pradhan offering his resignation, the student protest movement achieved a major victory against the government of Prime Minister Narendra Modi. इसके बाद अगली हेडलाइन देख रहे हैं, ये BBC है, India's education minister resigns after weeks of cockroach protests. तो बेसिकली तौर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है। हम कई दिन से इसको पाकिस्तान में भी देखा जा रहा था। ये और बात है कि पाकिस्तान में जो फौजी मीडिया है, जिसको अब हम कहते हैं कि चौधरी मीडिया है, चौधरी मीडिया इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इसको और तरह से देख रहा था। बिकॉज पाकिस्तान में तो ये है कि चूंकि जुलूस निकलने की इजाज़त ही नहीं होती, कहीं 15 आदमी इकट्ठे हो जाएं, कहीं 100 आदमी इकट्ठे हो जाएं, तो उनको लगता है कि शायद हुकूमत गिर जाएगी। वो लोगों के खौफ से उन्होंने इस्लामाबाद में नवंबर 2024 के अंदर कत्लेआम कर दिया। उनको खौफ किया था कि चंद हज़ार लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू तक चले जाएंगे, रेड इसे कहते हैं जो जोन है उसके करीब चले जाएंगे, तो हुकूमत गिर जाएगी। जो डिक्टेटोरियल माशरे होते हैं, जो डिक्टेटोरियल पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, जहां हुकूमतें लेजिटिमेसी के बगैर एग्जिस्ट करती हैं, बूट की
تلوار کی بندوق کی طاقت سے قائم جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ بڑی فرجائل ہوتی ہیں, وہ بہت ڈرپوک ہوتی ہیں, وہ ہمیشہ انسیکیور ہوتی ہیں. ڈیموکریٹک گورنمنٹس اس قسم کی نہیں ہوتی. ڈیموکریٹک گورنمنٹس کے اندر اتنی مورل کریج ہوتی ہے, ان میں اتنی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, ان میں اتنی الاسٹسٹی ہوتی ہے کہ جب ان کے عوام کسی چیز کے اوپر سٹینڈ لیتے ہیں تو اپنے عوام کے لیے ان کے اندر افیکشن ہوتی ہے, وہ انہیں انگیج کرتے ہیں, ان کے مطالبات کو مانتے ہیں, انہیں سمجھتے ہیں. اور یہ پروسیس جیسا کہ میں نے ویلاگ آفٹر ویلاگ, حالانکہ ہمارے ہاں ہندوستان کی پالیٹکس میں اتنا انٹرسٹ ہے بھی نہیں, ہمیں ہندوستان کی پالیٹکس کا اتنا پتہ ہے بھی نہیں, لیکن ویلاگ آفٹر ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر جو کچرا قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ سارا کا سارا ہذیان ہے, اصل میں ایک ڈیموکریسی ایٹ ورک ہے. اور میں نے بارہا یہ کہا, جیسے لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں, کہ گلوبل ساؤتھ میں ویسٹ یورپ کو, نارتھ امریکہ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ کو اگر چھوڑ دیں تو اس کے باہر اگر کہیں پر فنکشنل ڈیموکریسی ایگزسٹ کرتی ہے گلوبل ساؤتھ میں, دنیا کے 200 ممالک میں سے, تو صرف اور صرف ہندوستان میں ایگزسٹ کرتی ہے, جہاں 1947 کے بعد سے جو گزشتہ 77 برس 77 ایئرز ہیں, یہ واحد ریجن ہے دنیا کا, یہ واحد ملک ہے, اب 1.5 بلین لوگوں کا ملک ہے, جہاں پر الیکشن وقت پہ ہوتے ہیں, الیکشن کے نتائج کو مانا جاتا ہے, کتنی ہی کنٹروورسی کیوں نہ ہو, جو الیکشن ہارتے ہیں وہ الیکشن کے نتائج کو مانتے ہیں, خاموشی سے ٹرانسفر آف پاور ہو جاتی ہے. دنیا میں کوئی اور ملک ایسا ہے ہی نہیں, روح زمین پہ نارتھ امریکہ اور ویسٹرن یورپ کے باہر کوئی ایسا ملک ہے ہی نہیں, بن ہی نہیں سکا جہاں الیکشن ہو اور ٹرانسفر آف پاور ہو جائے الیکشن کے نتیجے میں, تو یہ صرف ہندوستان ہے. تو یہ ہندوستان کی جمہوریت کا ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا, اور ہندوستان کی جمہوریت جو ہے وہ اس ٹیسٹ سے سرخرو ہو کے نکلی ہے. تھوڑا سا ہم اس کی مزید ڈیٹیلز کو دیکھ لیں کہ کاکروچ جو موومنٹ ہے, جو کاکروچ جنتا پارٹی موومنٹ ہے, وہ بڑے ریزسٹنٹ تھے کہ جب تک دھرمیندرا پردھان جو ہے وہ ریزائن نہیں کریں گے آگے کو بات ہو نہیں سکتی, ورنہ ادروائز تو پرائم منسٹر نریندر مودی ایک نیا ایکٹ لانے کو تیار تھے, وہ ساری کی ساری بیوروکریسی کو ریشفل کرنے کو تیار تھے, وہ اسے کہتے ہیں ہر قسم کی بات چیت کرنے کو تیار تھے. اور آپ نے دیکھا کہ مسلسل جو اسٹوڈنٹ لیڈرز ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی دلجوئی کرنے کے لیے یونین منسٹرز ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے. اور ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو میٹنگز ہوئی ہیں بیسکلی طور پہ 1 یا 2 یا 3 میٹنگز ہیں, آج ایک بڑی کروشل میٹنگ تھی اب سے چند گھنٹے پہلے کاکروچ جنتا پارٹی اور اسٹوڈنٹ لیڈرز کی یونین منسٹرز کے ساتھ. اس سے پہلے 2 یا 2.5 دن جو ہندوستان کے یونین منسٹرز ہیں, اور ہندوستان کا یونین منسٹر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, بڑا اہم ہوتا ہے, وہ ایک طرح سے ہمارے لیوٹیننٹ ہمارے یہاں تو سارے جرنیل ہی ہوتے ہیں, ہمارے یہاں تو کوئی اور سول انسان شریف آدمی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا پاکستان میں, تو صرف جرنیل ہی ہوتے ہیں. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے جو یونین منسٹرز ہیں وہ پاکستان کے کور کمانڈرز کی طرح ہوتے ہیں, یہ DGISI وغیرہ کی طرح کے ہوتے ہیں, بیکاز کیونکہ بہت بڑی ایک ریپبلک ہے, اس میں 28-29 اسٹیٹس ہیں, 1.5 بلین لوگ ہیں, تو یونین منسٹر کی بڑی اہمیت ہوتی. لیکن یونین منسٹر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی تھوڑیاں پکڑتے پھر رہے تھے, اور اسٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کے دفتر نہیں آنا, آپ کے گھر میں نہیں آنا, ہمیں آپ سے ملنا ہے تو کسی نیوٹرل وینیو کے اوپر ملنا ہے. اور پھر میرا خیال ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کلب جو ہے وہاں پر یہ میٹنگز ہو رہی تھیں, اور وہ اس پہ ایڈیمنٹ تھے کہ جب تک جو دھرمیندر پردھان ہے یہ ریزائن نہیں کریں گے بات آگے بڑھے گی نہیں. اور یہی جو ان کی صورتحال تھی. اچھا, اس سے پہلے پرائم منسٹر نریندر مودی نے دیکھیں تھرسڈے کی مارننگ میں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جو انگلش میں بھی تھا اور اردو میں بھی تھا, اور اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ اسٹوڈنٹس ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, ہم فاسٹ ٹریک اسپیڈی کورٹس کے ذریعے جو لیکس کے مسائل ہیں اس کا ہم حل کریں گے. لیکن اسٹوڈنٹس نے کہا یہ اچھی بات ہے, لیکن پھر بھی ہمیں دھرمیندر پردھان کا ریزگنیشن چاہیے. پھر انہوں نے انسٹاگرام میں ایک ویڈیو کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایکٹ بھی لا سکتے ہیں. دوبارہ انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کا فیوچر ہمارے لیے بہت اہم ہے, لیکن دوسری طرف سے کہنا یہ تھا کہ نہیں, ہمیں دھرمیندر پردھان کا ریزگنیشن چاہیے. اور اس میں یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ ہوا کب سب کچھ شروع, مئی 2026 میں جب میڈیکل انٹرنس ایگزام ہوئے جو کئی ملین اسٹوڈنٹس کو افیکٹ کرتے ہیں, ان میں لیکس کے بعد حکومت نے ایک ٹپیکل ایروگنس سے اسٹوڈنٹس کو کہا جی یہ تو پرچے لیک ہو گئے تھے, اس لیے آپ سب کو ایگزام ری ٹیک کرنے پڑیں گے. کہتے ہیں کہ کئی اسٹوڈنٹس نے ڈپریشن میں, اسٹریس میں انہوں نے خودکشی کر لی, سیوسائڈ کر لیا. اب CJP جو ہے, جو کانگریس, جو یہ جنتا پارٹی ہے, کاکروچ جنتا پارٹی ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ 21 اسٹوڈنٹس نے خودکشی کی ہے. وی ڈو ناٹ نو کہ 21 اسٹوڈنٹس نے کی ہے یا نہیں کی, لیکن یہ ایک بہت بڑا کموشن پوائنٹ تھا, اور یہ موومنٹ اس کے اندر شروع ہوئی. پھر اس موومنٹ نے بہت زیادہ جان اس وقت پکڑی جب سونم وانگچک جو ہیں, جو ایک ایکٹیوسٹ ہیں, جو ایک ایجوکیشن ریفارمر ہیں, انہوں نے ایک مرن برت, ایک بھوک ہڑتال انہوں نے شروع کر دی. جب ان کے 20 دن گزر گئے بھوک ہڑتال کے, تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کا حصہ بن گئے, اور پھر اسٹوڈنٹس کے پیچھے کانگریس پارٹی, عام آدمی پارٹی, سماج وادی پارٹی آج, اور سماج وادی پارٹی, بہت سی سماج پارٹیز جو ہیں وہ اس کا حصہ بن گئی. اور 3 چیزوں کا 2 دن پہلے راہل گاندھی نے ایز کانگریس لیڈر آف لوک سبھا, انہوں نے کہا کہ 3 ڈیمانڈز ہمارے جو ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. سب سے پہلے یہ تھا
کہ ایجوکیشن منسٹر دھرمیندر پردھان کو تو ریزائن کرنا ہی ہوگا, اس کے بغیر بات آگے چل نہیں سکتی. پرائم منسٹر نریندر مودی کو اپالوجائز کرنا ہوگا. پرائم منسٹر نریندر مودی کا یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں, جو ان کے ٹویٹس ہیں, جو ان کی ویڈیوز ہیں, وہ ایک طرح کی ڈیفینسونیس ہے, وہ ایک طرح کی اپالوجی ہی ہے. مجھے شک ہے کہ وہ اس طرح سے کوئی فارمل اپالوجی ٹینڈر کریں جس طرح سے راہل گاندھی مانگتے ہیں, اور یہ ایجوکیشن منسٹر کا ریزائن کرنا بذات خود پرائم منسٹر کی اپالوجی بن جاتی ہے. تیسری چیز جس کا بھی فیصلہ ہونا ہے وہ یہ کہ 20 تاریخ کو اسٹوڈنٹس کے خلاف جو ایک بے انتہا وائلنس دلی شہر کے اندر انلیش کی گئی, ان کے خلاف بے تحاشا آنسو گیس کیا گیا. سی آر پی جو ہے, جو ایک سینٹرل ریزرو پولیس فورس ہے, اس کو بلایا گیا. اس کے بعض جوانوں میں اس میں ایک ریپڈ ایکشن فورس ہے, اس نے پیلٹس کا استعمال کیا. بہت زیادہ تو نہیں کیا لیکن ڈیفینیٹلی ہوا چند اسٹوڈنٹس کے خلاف, چند اور سویلینس کے خلاف. تو وہ بھی جو ہے اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ بھی انہوں نے مانگی ہوئی ہے. اب پولیس نے کئی ایف آئی آرز بھی اسٹوڈنٹس کے خلاف درج کی ہوئی ہیں, اور اسٹوڈنٹس کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ تمام ایف آئی آرز جو ہیں انہیں وڈرا ہونا چاہیے. یہ بھی دیکھنا میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ یہ ایف آئی آرز وڈرا ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. اس سے پہلے ریٹن جو ہے گارنٹیز دیں جب بھوک ہڑتال ختم کروائی سونم وانگ چک کی, تو اس وقت ان کو یونین منسٹرز نے ریٹن گارنٹیز دیں کہ اسٹوڈنٹس اگر کسی کی ویژولس ایگزسٹ نہیں کرتے, کسی نے خود سے وائلنس نہیں کی, تو ان کے خلاف تمام پولیس کیسز جو ہیں وہ واپس لے لی جائیں گے, ان کے خلاف لیگل ایکشن نہیں ہوگا. تو یہ ایشوز جو ہیں وہ ابھی رہتے ہیں. جو کچھ ہوا ہے یہ ہندوستان کی ڈیموکریسی کی بہت بڑی فتح ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ گلوبل ساؤتھ میں ایک ہی ملک ہے پوری دنیا میں, دنیا کے 200 کے قریب ممالک ہیں, ان میں سے 29 ممالک 35 ممالک کو نکال دیں جو ویسٹرن یورپ کے اندر ہیں, جو نارتھ امریکہ کے اندر 2 ممالک ہیں, جو آسٹریلیا نیوزی لینڈ ہیں, تو کہیں پر بھی کوئی فنکشنل ڈیموکریسی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. کوئی ملک اٹھا کے دیکھ لیں, انڈونیشیا کو دیکھ لیں, ترکی کو دیکھ لیں, تائیوان کو دیکھ لیں, کسی جگہ بھی دیکھ لیں, کسی بھی جگہ گزشتہ 80 برس میں ان انٹرپٹیڈ ڈیموکریسی جو ہے وہ نہیں چلی ہوئی. ہندوستان ہی کا اعزاز ہے, اور یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا اس وقت ان کا کہ کیسے حکومت اس کو ڈیل کرتی ہے. کیا اسٹوڈنٹس کے اوپر گولی چل جائے گی, کیا اسٹوڈنٹس مر جائیں گے, کیا ان کے والدین کو ڈرایا جائے گا, پیرنٹس کو, جو پاکستان میں ہمارا سٹائل ہے کہ بچہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو اس کے باپ کو اٹھا لو, ماں کو اٹھا لو, ان کو تھانے میں لا کے بیٹھا دو, ان کے گھر میں گھس جاؤ, دروازے توڑ دو, جہاں بہنیں ہیں جہاں مائیں ہیں وہاں گھس جاؤ, کیونکہ ہر قسم کا ظلم, ہر قسم کی غیر انسانی حرکت, ہر قسم کی بربریت جو ہے وہ شہری کے خلاف پاکستان میں کی جا سکتی ہے. تو اسی مائنڈ سے پاکستانی پھر یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہندوستان میں بھی سب چیزیں ہو سکتی تھیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ دلی میں یہ سب کچھ کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا. میں نے ایک آرٹیکل میں نے پیٹرین کے اوپر میں نے ذکر کیا تھا پچھلے ویلاگ میں کہ ہندو اخبار کے اندر ایک انالیسس چھپا کہ یہ جو جنریشن ہے یہ واٹس ایپ کی جنریشن سے مختلف ہے, یہ انسٹاگرام کی جنریشن ہے. واٹس ایپ کی جنریشن بڑی اوبیڈینٹ تھی, بڑی لائل تھی, وہ ہر چیز میں بلیو کر لیتی تھی, جو میسج آتا تھا ان کے پاس اس کو آگے فارورڈ کر دیتے تھے. پاکستان کے اندر بھی یہی حالات تھا, بھائی لوگ, فوجی لوگ جو ہیں وہ لمبے لمبے میسیجز لکھتے تھے نیریٹو شیپ کرنے کے لیے. کسی نے سوچا نہیں آج تک کہ یہ میسیجز صحیح ہیں کہ نہیں ہیں, ہزاروں کی تعداد میں وہ میسیجز مفت میں آگے فارورڈ کر دیے جاتے تھے. کہتے ہیں یہی حال بی جے پی کے سپورٹرز کا ہندوستان میں بھی تھا. اب جو نئی جنریشن پیدا ہوئی ہے اکارڈنگ ٹو دی انالیسس جو ہم نے, اور یہ جنریشن ویژول ہے, یہ آڈیو ویژول سگنلز اور کیوز کے اوپر آپریٹ کرتی ہے, یہ پچھلا نیریٹو قبول نہیں کرتی. تو یہ جو انسٹاگرام کی جنریشن ہے اس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ اتھارٹی کو اس طرح سے سبمٹ نہیں کرتی, یہ اتھارٹی کو چیلنج کرتی ہے. لیکن اس انالیسس کی بڑی خوبصورت بات یہ تھی, انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ سرکار یا تو صرف بروٹ فورس استعمال کر سکتی ہے, بیکاز کمیونیکیشن تو کوئی کام نہیں کر رہی ان کے ساتھ, یہ بات تو مان نہیں رہے سرکار کی, تو لیکن ان کے خلاف اس طرح کی بروٹ فورس جو ہے وہ نہیں استعمال ہو سکتی. بروٹ فورس پولیٹیکل اینڈ سوشل پیریفری میں تو استعمال ہو سکتی ہے, یعنی کشمیر میں کشمیری مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے, پنجاب میں سکھوں کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے, ہندوستان کے طول و عرض میں جو مفلوق الحال مسلمان ہیں ان کے خلاف تو استعمال ہو سکتی ہے, انڈین مسلمس کے خلاف, دلتس کے اور شیڈیول کلاسز کے خلاف تو استعمال ہو سکتی ہے. لیکن دلی شہر کے اندر جو سوشل کور ہے, جو بیسکلی سول سرونٹس کے, ملٹری آفیسرس کے, آنٹرپرنرس کے, بزنس کلاس کے بچے ہیں, ان کے خلاف وہ بروٹ فورس نہیں استعمال ہو سکتی تھی جو سری نگر میں استعمال ہو سکتی ہے, جو کپواڑہ میں استعمال ہو سکتی ہے, جو پنجاب میں استعمال ہو سکتی ہے. یہ بڑا خوبصورت انالیسس تھا, میں نے وہ اسے کہتے ہیں اپنے پیٹرین کے اوپر بھی شیئر کیا ہوا, میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا, میں دوبارہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو دکھاؤں, اس کو ضرور پڑھیں, وہ بہت اس کو آپ کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ کیوں پرائم منسٹر نریندر مودی کے لیے یہ جو اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ تھی یہ اتنی امپورٹنٹ ہوگی. ادروائز دلی شہر بی جے پی نے جیتا ہوا ہے, الیکشن انہوں نے جیتا ہوا ہے, وہ ایک پاپولرلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, ان کی پاپولیرٹی اور الیکٹورل پوزیشن پہ یہاں سے کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا تھا. اب تھوڑا سا ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیسے
یہ جو کچھ بھی ہوا ہے ہندوستان میں، اس کے اندر سے پاکستان کے حوالے سے کیا لرننگ آؤٹ کم ہے، کیا میسج یہاں پاکستان کے لیے ایمینیٹ کرتا ہے؟ پہلی تو بات ہے کہ دونوں ہاتھوں سے ہندوستان کے اسٹوڈنٹس نے اور ہندوستان کی ڈیموکریسی نے دونوں ہاتھوں سے چپت ماری ہے پاکستانیوں کے منہ پہ اور پاکستان کے سسٹم میں. انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ لاہور سے 200 میل ایسٹ میں ڈیموکریسی ایگزسٹ کرتی ہے، اس کے 200 میل نارتھ کے اندر ایک کچرا ایگزسٹ کرتا ہے، گند ایگزسٹ کرتا ہے، انہیومینٹی ایگزسٹ کرتی ہے، بدماشی ایگزسٹ کرتی ہے، رول آف لا ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، انسان سے دشمنی ایگزسٹ کرتی ہے، انسان سے نفرت ایگزسٹ کرتی ہے. کسی انسان کی، کسی شریف آدمی کا گھر چار دیواری جو ہے وہ پاکستان میں سیف نہیں ہے. کوئی شریف آدمی پاکستان کے اندر رہ نہیں سکتا. صرف اور صرف بدماشوں کے لیے ایک ملک بنایا ہوا ہے جہاں صرف اور صرف بدماش، طاقتور، غنڈے، بستہ بے اور بدماش جن کے ہاتھ بندوق ہے، جن کے پیچھے بندوق والے ہیں، وہی وہاں پہ رہ سکتے ہیں. تو یہ دونوں کا جو کنٹراسٹ ہے دونوں ملکوں کا، کہ کیسے نہتے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہاں سے نکلے ہیں، ینگ لڑکیاں، چھوٹی چھوٹی ینگ لڑکیاں، 18 سال کے لڑکے لڑکیاں، کیسے انہوں نے اپنا ایک پورا نیریٹو وہاں پہ شیپ کیا ہے پوری دنیا کی. جیسے میں نے بھی آپ کو ہیڈ لائن دکھائیں، BBC کی، نیو یارک ٹائمز کی، AP کی، انڈیپینڈنٹ کی، پوری دنیا کی نگاہیں ان کے اوپر مرکوز تھیں کہ یہ جو ڈیموکریٹک ایکسپیریمنٹ ہے، یہ جو چیلنج ہو رہا ہے پرائم منسٹر نریندر مودی کی حکومت کو، اس کا کیا حل ہوگا؟ کیا نریندر مودی اس کو سختی سے کچل دیں گے جس طرح سے کہ نیبرنگ پاکستان میں ہر وقت لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح کچل دیا جاتا ہے؟ یا یہاں پر یہ ہے کہ یہ لوگ اس کو سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ اس معاملے کو ڈیل کریں گے؟ اور ہندوستان کے سسٹم نے ثابت کیا کہ انہوں نے ان کو انسان سمجھا اور انسانیت سے ڈیل کیا. اب اس طرح کمپیریزن بھی دیکھ لیں ہندوستان کی ہیومن سوسائٹی کا ورسز دی بوٹ سوسائٹی آف پاکستان. کہ پاکستان میں ذرا یہ دیکھیں کہ پہلے انہوں نے وائلنس انلیش کی 22-23 مئی 2022 میں، جب پنجاب پولیس نے پری ایمپٹیو سٹرائک کرتے ہوئے 4,500 لوگوں کے گھروں کے دروازے، فارم ہاؤسز، گھروں کے دروازے توڑے. یاد کریں وہ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے لانگ مارچ کرنی ہے. لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑے، رات کو ان کی دیواریں پھلانگی، گھروں میں اندر چلے گئے، بچوں کو مارا، عورتوں کو مارا، دروازے توڑے، فارم ہاؤسز میں چلے گئے، سرونٹس اٹھا لیے، مویشی لوگوں کے آگے پیچھے کر دیے، گاڑیاں توڑ دیں. ایک اسٹیٹ آف باربیرٹی اینڈ رین آف ٹیرر انہوں نے امپوز کیا. دیٹ واز دی بگننگ آف 22 مئی 2022. اس کے بعد شہید ارشد شریف کا قتل، جس طرح سے انہوں نے جس بہیمانہ انداز سے پاکستان کے ٹاپ اینکر کا قتل کیا کینیا میں، اس کے بعد آپ نے دیکھا نہ کسی عدالت کو سمجھ آتی ہے، نہ سپریم کورٹ کی کوئی اوقات ہے، نہ کوئی وکیل آگے آ سکتا ہے، نہ کسی جج کے اندر کوئی ہمت ہے، نہ کوئی کمیشن ہے، نہ کوئی انسٹیٹیوشن ہے، نہ کوئی انسانیت ہے. شہید ارشد شریف کی ماں ایک انصاف کی تلاش میں بیچاری ویٹ کرتے کرتے، بلکتے بلکتے، روتے روتے اس دنیا سے چلی گئی. وہ پاکستان کی حقیقت تھی. شہید ارشد شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پاکستان کے منہ پہ ایک کلنک کا ٹیکا ہے، اور وہ پاکستان کی حقیقت ہے جو شہید ارشد شریف کے ساتھ ہوا. ابھی وہ خون ابھی خشک نہیں ہوا تھا 23 اکتوبر 2022 کا، کہ 3 نومبر 2022 کو انہوں نے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کر دیا، مار ڈالا عمران خان کو انہوں نے. وہ تو ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ سمجھیں کہ عمران خان وہاں پہ بچ گئے. اس کے بعد انہوں نے عمران خان کا گھر سے نکلنا جو ہے وہ بند کر دیا. پھر اس کے بعد 2023 کے شروع میں جو تماشا انہوں نے زمان پاک کے باہر کیا، فارمر پرائم منسٹر پاکستان کے گھر کے باہر انہوں نے میدان جنگ میں اس کو کنورٹ کر دیا. کوئی شرم نہیں، بے حیائی کی انتہا ہے. وہاں پر رینجرز کو بلا لیا. مطلب یہ طریقہ تھا ایک فارمر پرائم منسٹر کو ڈیل کرنے کا. اس کو اس طرح سے انہوں نے ڈیل کیا جیسے کراچی کے لیاری کے اندر کوئی گن فائٹ ہوتی ہے، جیسے کوئی فلم کا سین ہوتا ہے. یاد کریں وہ سارے کے سارے سین کی انہوں نے کیا کیا. اور آگے چلیں، پھر اس کے بعد انہوں نے May 9 2022 کا ناٹک کھیلا. انہوں نے ایک پلان بنایا ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کا، میڈیا کو ختم کرنے کا، سول سوسائٹی کو ختم کرنے کا، عدالتوں کو ختم کرنے کا. جو انہوں نے کو الیکشن کروانے تھے پنجاب اور KP میں، وہ انہوں نے نہیں کروانے تھے. اس کے لیے انہوں نے ایک بلو پرنٹ بنایا. اس بلو پرنٹ میں انہوں نے وہ ڈرامہ کیا، وہ ناٹک کیا. اس ناٹک کے نتیجے میں پورے پاکستان کے خلاف انہوں نے FIR کاٹ دی. امریکہ میں بیٹھے ہوئے، برطانیہ میں بیٹھے ہوئے لوگ جن کو پتہ بھی کچھ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، میری طرح کے لوگ، ہم سب کو انہوں نے ڈیجیٹل ٹیررسٹ بنا دیا. کوئی ایک انہوں نے کام نہیں کیا. اس ملک کے اندر اس کی اشرافیہ نے کوئی ایک جرم نہیں کیا. جب سے یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے 4 سال سے، جرم کے اندر سے جرم کے اندر جرم، جرم در جرم، جرم در جرم انہوں نے کیا. جو ان کی حقیقت ہے، جو ان کی شکل پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. اور وہ منافق، وہ شخص منافق ہے جس کو یہ شکل نظر نہیں آ رہی ان کی. پھر اس کے بعد انہوں نے نومبر 2024 میں اسلام آباد میں ایک ہی شہر رہ گیا تھا پاکستان کا
جس کے بارے میں پاکستان کے لوگوں کو یہ مان تھا کہ اسلام آباد کے اندر قتل عام نہیں ہو سکتا, اسلام آباد میں میسیکر نہیں ہو سکتا, لیکن انہوں نے, اور یہ کہ ہماری فوج ہمارے پہ گولی نہیں چلا سکتی, وہ انہوں نے ایک الگ کہانی, نیریٹو, ایک رومانس بنایا ہوا تھا 1977 سے کہ پاکستان کی فوج پنجاب میں, پاکستان میں پنجابیوں کے اوپر جو ہے گولی نہیں چلا سکتی. انہوں نے بے دریغ آتشی اسلحے کا استعمال کیا, لاشیں اٹھا کے لے گئے, گم کر دیا, پی ٹی آئی کے لیڈرز کے منہ میں سے پھٹوایا کہ اتنے ہی لوگ تھے اور کوئی لوگ نہیں ہیں, گم ہو گئی لاشیں. وہ سارا کچھ سین تھا, اس کو بھی ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مرید میں ایک اور قتل عام کر دیا. مطلب یہ تو حقیقت ہے اس پاکستانی سسٹم کی. اور اس کے علاوہ جو باہر بیٹھے ہوئے بیچارے, عادل راجہ, بیرسٹر شہزاد اکبر, صابر شاکر, معید پیرزادہ, وجاہت سعید, حیدر مہدی, ہم سب کی زندگیاں تنگ کی ہوئی ہیں. ہمارے پیچھے کبھی ایک کیس کرتے ہیں, کبھی دوسرا کیس کرتے ہیں, کبھی ایک تھریٹ دیتے ہیں, کبھی دوسری تھریٹ دیتے ہیں. ہمارے یوٹیوب چینلز کی ویزیبلٹی کو کم کرنے کے لیے انہوں نے اپنی لا فرمز کے ذریعے, اپنے لابسٹ کے ذریعے یوٹیوب اور گوگل پہ پریشر ڈال کے سارے کے سارے الگورتھم جو ہے وہ ڈسٹرب کیے ہوئے. تو آج جب ہم یہ ساری چیز ہندوستان میں دیکھتے ہیں تو آپ ہندوستان کے سسٹم کو پاکستان کے اس گھٹیا پھٹیچر سسٹم کے ساتھ کمپیئر بھی کر سکتے ہیں. وہاں اس کو دیکھیں دھروو راتھے کو, وہ سنگل ہینڈڈلی بیٹھا ہوا ہے جرمنی میں. ہندوستان جب چاہتا ہے آتا ہے, کسی نے اس کو پکڑا نہیں کسی ایئرپورٹ کے اوپر. وہ دھروو راتھے نے سنگل ہینڈڈلی نریندر مودی کے خلاف, پرائم منسٹر سٹنگ کے خلاف اس نے پورا نیریٹو شیپ کیا. الیکشن سے پہلے اس کا بڑا رول تھا نریندر مودی کے خلاف, اسے کہتے ہیں, جو اس نے پوری پوزیشن جو ہے وہ شیپ کی. لیکن کوئی آپ نہیں دیکھ رہے کہ دھروو راتھے کا کچھ ہو سکتا ہے. وہ اسے کہتے ہیں پروین سوانی صاحب, جو ان کے ڈیفنس اینالسٹ ہیں, جو فورس میگزین کے ایڈیٹر ہیں. وہ دیکھیں وہاں بیٹھ کے, ہندوستان کے اندر بیٹھ کے, اپنے دفتر کے اندر کیسے ہندوستان کی فوج, ایئر فورس, نیوی کو لتاڑتے ہیں, انڈیا کے سسٹم کی تمام تر خرابیاں بتاتے ہیں. حرام ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر کٹ جائے, کوئی ان کو اٹھا لے, کوئی ان کے بیوی بچوں کو خطرہ ہو کہ ان کو کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ جو کنٹراسٹ ہے انڈیا کا, اور پھر وہ جی ہندوستان کی بات کر دی ہے. ہندوستان, شرم کرو یار, تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کوئی؟ ذرا دیکھو, وہ اسٹوڈنٹس نے ایک پروٹیسٹ کی ہے, اس کے نتیجے میں پورا سسٹم جو ہے وہ انہوں نے اپنے آگے پیچھے گھما لیا ہے, اور اس کے سسٹم کے اندر چینج آپ کو نظر آ رہی. اور یہ سب کچھ تو ہے ہی جس کا میں نے ذکر کیا. آن ٹاپ آف دیٹ اس وقت پاکستان میں 3 جگہوں پہ انہوں نے انسرجنسی کی. 2 تو فل فلنج انسرجنسی چل رہی ہیں, خیبر پختونخوا میں انسرجنسی چل رہی ہے. ابھی گزشتہ 24 گھنٹے میں ہم نے دیکھا کہ کیسے جو ایک کمبائنڈ چیک پوسٹ تھی ٹانک میں, جہاں کے اوپر حملہ ہوا, اور 15 وہاں پہ جوان جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں, جس میں 12 تو پولیس آرمی کے آفیسر جوان ہیں, غالباً 14 آرمی کے جوان ہیں, باقی کچھ لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں, ایک اس میں کچھ سویلین ہے, ہمیں پتہ نہیں کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں. یہ روز کا معمول بن چکا ہے. ہر ہفتے 1 یا 2 ایسے واقعات خیبر پختونخوا میں ہوتے ہیں, ہر ہفتے 1 یا 2 ایسے واقعات جو ہیں وہ بلوچستان میں ہوتے ہیں. ابھی صرف میرا خیال ہے 24 یا 48 گھنٹے پہلے ایک جج صاحب جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا مستونگ میں. الٹا لوگوں کو شک ہے کہ شاید جج صاحب کو BLA نے نہیں مارا, جج صاحب کو ان لوگوں نے مارا ہے جو جج صاحب کے فیصلے جن سے پسند نہیں تھے. چونکہ جج صاحب ضمانت دے دیتے تھے لوگوں کو, انہوں نے بہرنگ بلوچ کو بھی ضمانت دی, اس لیے لوگوں کو شک ہے کہ شاید جج صاحب کو ضمانتوں سے نہ خوش ہونے والے لوگ جو ہیں انہوں نے ٹارگٹ کیا. تو یہ اس وقت, اور پھر جو کشمیر میں انہوں نے جو کچھ کیا پچھلے چند ہفتوں میں, تو ایک کنٹراسٹ جو ہے آج آپ کو ہندوستان اور پاکستان کے سسٹمز کے درمیان میں دیکھنے کا ملا ہے. پاکستان کی ویسے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جس طرح سے وہ فلموں میں دکھاتے ہیں نا کہ ایک آپریشن تھیٹر کے باہر جب کوئی زخمی ہوتا ہے, کوئی ایسے ہوتا ہے, تو ڈاکٹر باہر نکل کے کہتا ہے کہ اب وقت جو ہے وہ دوا کا نہیں ہے, وقت دعا کا ہے. پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں وقت دوا کا نہیں ہے, پاکستان کا حالات جو ہیں وہ دعا کرنے کے ہیں. اور انڈین اسٹوڈنٹس نے اپنی اس جرت سے, اس بہادری سے پاکستانیوں کو بتایا ہے کہ ہم کتنے برے حالات میں ہیں اور وہ کتنے بہتر سسٹم کے اندر ایڈجسٹ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان. باقی چیزوں پہ پھر بات ہوگی, ابھی اتنا ہی, پھر ملاقات ہوتی.